अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव कयूम सईद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नमाज ईद का तरीका हनफी, जिसमें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा शामिल हैं। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत। दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार महबूब परवरदिगार अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर शब जुमा और रोज़ जुमा 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। दिल जिंदा रहेगा। ताजदार मदीना करार कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने ईदैन की रात यानी शब ईद उल फित्र और शब ईद उल अज़हा तलब सवाब के लिए क़याम किया यानी इबादत में गुजारा, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। जन्नत वाजिब हो जाती है। एक और मकाम पर हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं, जो 5 रातों में शब्बे बेदारी करे यानी जाग कर इबादत में गुजारे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ज़िलहज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, इस तरह 3 रातें तो ये हो गई, और चौथी ईद उल फितर की रात, 5वीं शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शब्बे बारात। नमाज ईद के लिए जाने से कबल की सुन्नत। हजरत सैयदना बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर अनवर शाफे मैशर मदीने के ताजूर बाइज़्नी रब्बी अकबर गैबों से बाखबर महबूब दावर अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे और ईद उल अज़हा के रोज नहीं खाते थे जब तक नमाज से फारिग ना हो जाते। और बुखारी की रवायत हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से है कि ईद उल फितर के दिन तशरीफ ना ले जाते जब तक चंद खजूरें ना तनावल फरमा लेते और वो ताक होती। नमाज ईद के लिए आने जाने की सुन्नत। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, ताजदार मदीना सरवर कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद को नमाज ईद के लिए एक रास्ता से तशरीफ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ लाते। नमाज ईद का तरीका हनफी। पहले इस तरह नियत कीजिए, मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की, साथ 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, पीछे इस इमाम के, फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर कहकर हस्बे मामूल नाक के नीचे बांध लीजिए और सना पढ़िए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर कहते हुए लटका दीजिए। फिर हाथ कानों तक उठाइए और अल्लाह अकबर कहकर लटका दीजिए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर कहकर बांध लीजिए, यानी पहली तकबीर के बाद हाथ बांधिए, इसके बाद दूसरी और तीसरी तकबीर में लटकाइए और चौथी में हाथ बांध लीजिए। इसको यूं याद रखिए कि जहां क़याम में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांधने हैं और जहां नहीं पढ़ना वहां हाथ लटकाने हैं। फिर इमाम ताऊज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़कर अल्हम्द शरीफ और सूरह जहर यानी बुलंद आवाज के साथ पढ़े। फिर रुकू करे। दूसरी रकत में पहले अल्हम्द शरीफ और सूरत जहर के साथ पढ़े। फिर 3 बार कान तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहिए और हाथ ना बांधिए, और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और कायदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल कर लीजिए। हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार चुप खड़ा रहना है। नमाज ईद किस पर
واجب ہے۔ عیدین یعنی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہے نہ ہی اقامت۔ عید کا خطبہ سنت ہے۔ عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز ہے اور عیدین کا بعد از نماز۔ نماز عید کا وقت، ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے سخوۃ الکبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ جلد پڑھنا مستحب ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو اور 3 ہی کہے۔ اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئیں یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہوا اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبیہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یہ شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام، نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ، صرف 2 باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں۔ اس مبارک مصرع دید و عیدی میں غم مدینے کا کے 20 حروف کی نسبت سے عید کی 20 سنتیں اور آداب عید کے دن یہ امور مستحب ہیں۔ نمبر 1 حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال۔ 2 ناخن ترشوانا۔ نمبر 3 غسل کرنا۔ نمبر 4 مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے۔ 6 خوشبو لگانا۔ 7 انگوٹھی پہننا، جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشا سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں۔ بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے، نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نمبر 8
نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ نمبر 9، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجیے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب ملامت کیا جائے گا۔ نمبر 10، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ 11، عیدگاہ پیدل چلنا۔ 12، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ 13، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ 14، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیجیے۔ 15، خوشی ظاہر کرنا۔ 16، کثرت سے صدقہ دینا۔ 17، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا۔ 18، آپس میں مبارکباد دینا۔ 19، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور موانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ 20، عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیں، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ بقر عید کا ایک مستحب۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے 8 حروف کی نسبت سے تکبیر تشریق کے 8 اصول۔ نمبر 1، 9ویں ذی الحجۃ الحرام کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں، ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل۔ اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نمبر 2، تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کی بنا نہ کر سکے۔ مثلا اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصدن وضو ٹوٹ دیا یا چاہے بھول کر ہی کلام کیا تو تکبیر ساقط ہو گئی اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ 3، تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی۔ وہ اقتدا کرنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر یعنی مسافر اور گاؤں کے رہنے والے پر واجب نہیں۔ نمبر 4، مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں۔ نمبر 5، نفل، سنت اور وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں۔ نمبر 6، جمعہ کے بعد واجب ہے اور نماز بقر عید کے بعد بھی کہہ لے۔ نمبر 7، مسبوق جس کی ایک یا زائد رکعتیں فوت ہوئی ہوں پر تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیرے اس وقت کہے۔ نمبر 8، منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں، مگر کہہ لے کہ صاحبین رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے۔ عید کے فضائل وغیرہ کی
تفصیلی معلومات کے لیے آپ فیضان سنت کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اے پیارے پروردگار، ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حج شریف اور دیار مدینہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کی حقیقی عید بار بار نصیب فرما۔ حفظ بھلا دینے کا عذاب۔ یقیناً حفظ قرآن کریم کار ثواب عظیم ہے، مگر یاد رہے حفظ کرنا آسان مگر عمر بھر اس کو یاد رکھنا دشوار ہے۔ حفاظ و حافظات کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک پارہ لازماً تلاوت کر لیا کریں۔ جو حفاظ رمضان المبارک کی آمد سے تھوڑا عرصہ قبل فقط مصلح سنانے کے لیے منزل پکی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ معاذ اللہ عز و جل سارا سال غفلت کے سبب کئی آیات بھلائے رہتے ہیں، وہ بار بار پڑھیں اور خوف خدا عز و جل سے لرزیں۔ نیز جس نے ایک آیت بھی بھلائی ہے وہ دوبارہ یاد کر لے اور بھلانے کا جو گناہ ہوا اس سے سچی توبہ کرے۔ جو قرآنی آیت یاد کرنے کے بعد بھلا دے گا بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن پاک کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے۔ قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد تھی پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا عز و جل ایسی ہمت بخشے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس حفظ قرآن پاک کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہیں یعنی جن کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ مزید فرماتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اس کے پڑھانے اور حفظ کرانے اور خود یاد رکھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ ثواب جو اس پر موعود یعنی وعدہ کیے گئے ہیں حاصل ہوں اور بروز قیامت اندھا کوڑی اٹھنے سے نجات پائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نماز عیدین سے متعلق جو بھی مسائل تھے وہ آپ کو ضرور حل ہو گئے ہوں گے، اور ان سے بیش بہا آپ کو اضافہ بھی ملا ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش بہت پسند آ رہی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔